السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فان احسن الحديث كتاب الله، وأحسن الحدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا۔ وقال الله تبارك وتعالى في مقام أخرى فاذكروني أذكركم واشكروا لي فلا تكفرون۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم احب الاعمال الی اللہ ادومها وان قل، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم انما الاعمال بالنیات، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ تمام قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے، جو پوری کائنات کا مالک و خالق، داتا، گنج بخش، بگڑیوں کو بنانے والا، کشتیوں کو پار لگانے والا، مصیبتوں میں کام آنے والا، مشکل کشائی، حاجت روائی کرنے والا، سور و پکار کے لائق، نصر و نیاز کے لائق، ہر قسم کی قربانی اور عبادات کے لائق وہ اللہ رب العالمین کی ذات اقدس ہے۔ بے شمار ان گنت ریت کے ذرات سے زیادہ، پانی کے قطرات سے زیادہ، اشیاء کی تعداد سے زیادہ درود و سلام میرے اور آپ کے پیر و مرشد امام الاولین والآخرین، امام المجاہدین، امام المتقین، امام الانبیاء، خطیب الانبیاء، حبیب کبریا جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وسلم کی ذات گرامی پہ، جنہوں نے اس دنیا میں تشریف لا کر اس دنیا کو شرک و کفر کے اندھیروں سے نکال کر اللہ کے حکم سے رشد و ہدایت کی روشنی کی طرف گامزن فرمایا۔ خالق کائنات نے
सूरतुल अहज़ाब आयत नंबर 21 में इरशाद फरमाया, तुम्हारे लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी बेहतरीन नमूना है, इसके लिए लिमन कान यरजुल्लाह वल यौमल आखिर, जो अल्लाह से अल्लाह को मिलने की उम्मीद रखता है और क़यामत के दिन को मिलने की उम्मीद रखता है। वज़क्र अल्लाह कसीरा, और अल्लाह का बहुत ज्यादा जिक्र करता है, अल्लाह को बहुत ज्यादा याद करता है। रसूल अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दूसरे मकाम पे फरमाया, फज़कुरूनी अज़कुरकुम वश्कुरूली वला तकफुरून, मुझे याद करो मैं तुम्हें याद करूंगा और मेरा शुक्र अदा करो, मेरे साथ कुफर नहीं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अहब्बुल आमाल इलल्लाहि अदवामुहा व इन कल्ला। सहीह जामे और सहीह बुखारी की रिवायत है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह को सबसे पसंदीदा जो अमाल है वो अमल है कि जिस पर हमेशगी की जाए, अगरचे वो कम ही। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सैयदना उमर इब्न खत्ताब रजी अल्लाह ताला अन्हु रावी हैं इस रवायत के, अल्लाह के रसूल ने फरमाया, इन्नमल आमालु बिन्नियात, अमाल का दारो मदार वो नियतों पर। यहां पे ये बात भी ज़हन में रहे, शरीयत के दूसरे दलाइल को सामने रखते हुए ये बात ज़हन में रखनी चाहिए कि सिर्फ नियत का खालिस होना ही शर्त नहीं है अमाल के लिए, बल्कि सुन्नत के मुताबिक होना भी शर्त। जैसे नियत का खालिस होना जरूरी है, इसी तरह जो भी हम अमल करें उसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को मलहूज रखना भी जरूरी है। अगर हम कोई अमल करें जिसमें अल्लाह की मोहब्बत है हमारे दिल में, नियत बिल्कुल खालिस है, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक नहीं है, तो वो अमल भी काबिल कबूल नहीं होगा। अमाल की कबूलियत के लिए कुछ शराइत हैं, उनमें सबसे पहली शर्त जो है वो ये है कि नियत का खालिस होना। दूसरी शर्त यह है कि सुन्नत के मुताबिक होना, अल्लाह की रजा के लिए काम करना। भारत ये एक अलग से टॉपिक है, इंशाल्लाह फिर कभी इस पे बात करेंगे। तो आज के इस खुतबा जुमा में इंशाल्लाह इस मुख्तसर वक्त में हम ये बताने की कोशिश करेंगे कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अमल क्या थे, आपने कौन से अमल किए हैं। उन अमाल का तज़किरा एक दो जुमात में मुमकिन नहीं है, सिर्फ हिस्सा डालने की गरज से चंद गुजारिशात आपकी खिदमत में पेश करने की जसारत कर रहा हूं। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हर अमल ही बेहतरीन है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हर अमल ही बेहतरीन है, आला है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उठना बैठना आला, मेरे पैगंबर का चलना फिरना आला, मेरे पैगंबर की जलवत आला, मेरे पैगंबर की खलवत आला, मेरे पैगंबर की नमाज का तरीका आला, मेरे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी गुजारने का हर अमल आला, जो जिक्र किए वो आला। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को की नमाज आला, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोजा आला, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़कात का तरीका आला, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिहाद का तरीका आला, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इबादत का तरीका आला। नबी ने जो काम भी किया है वो इखलास के साथ किया, तकवे के साथ किया, अल्लाह की खुशनुदी के लिए किया। और आज हम जो भी अमल कर रहे हैं उसमें रियाकारी और दिखावा हो, ये हमारे लिए इंतहाई अफसोस की बात है। आज हम शिकवा करते हैं हमारे अमाल कबूल नहीं हो रहे, हमें उसका फायदा कमा हक़हू नहीं हो रहा, तो कैसे कबूल होगा जब नीयत ही खालिस नहीं। रियाकारी के लिए काम कर रहे हैं। इन्नमल आमालु बिन्नियात, इसीलिए कहा गया कि अमाल का दारो मदार नियतों पर है। हमने जो काम करना है रियाकारी के लिए नहीं करना, दुनिया के दिखाने के लिए नहीं करना, बल्कि हमने जो काम करना है अपने रब की रजा के लिए करना है और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक करना है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीके को अल्लाह ने उसवा हसना कहा, ये बेहतरीन नमूना है तुम्हारे लिए। इतना बेहतरीन नमूना
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر عمل کو پسندیدہ قرار دیا. نبی کا سب سے پسندیدہ عمل کیا تھا؟ نماز. سب سے پسندیدہ کوئی رکھے گا میری طرف، بڑا اہم. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر عمل سب سے اعلیٰ، سب سے بہترین، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نماز کا طریقہ سب سے زیادہ پسندیدہ. آپ کا پسندیدہ عمل نماز، اس میں آپ نے اسے، نماز کیا ہے؟ آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. نماز کیا ہے؟ اللہ کی عبادت کی معراج. نماز کیا ہے؟ جنت کی چابی ہے. نماز کیا ہے؟ مومن اور کافر کے درمیان فرق ہے، تفریق ہے. جس نے جان بوجھ کر فرضی نماز کو ترک کر دیا، اللہ کے رسول فرماتے فقد کفر، اس نے کفر کیا. ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. نماز کیا ہے؟ نماز وہ ہے جو بے حیائی اور برائی سے روکتی. اب میں آپ کو غور و فکر کی دعوت دیتا ہوں کہ ہم غور و فکر کریں، کیا ہماری نمازیں ہمیں برائی سے، بے حیائی سے روک رہی ہیں؟ اگر تو روک رہی ہیں تو پھر ہمیں خوش ہونا چاہیے کہ ہماری نماز وہ نماز ہے جو نبی کی پسندیدہ نماز ہے. ہمارا طریقہ وہ طریقہ ہے جو نبی کا پسندیدہ طریقہ ہے. ہم نبی کے طریقے کے مطابق نماز پڑھ رہے ہیں کیونکہ وہ ہمیں برائی سے روک رہے. لیکن اگر نہیں روکتی، اگر ہماری نماز ہمیں بے حیائی اور برائی سے نہیں روک رہی، تو پھر یاد رکھیے کہ ہماری نماز کا طریقہ صحیح نہیں ہے. ہم نماز صحیح طریقے سے نہیں پڑھ رہے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ہم نماز صحیح طریقے سے نہیں پڑھ رہے. اسی کی وجہ سے نماز کے جو احکامات ہیں، نماز کا جو طریقہ ہے، نماز کا جو انداز نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، ہم اس طریقے سے نماز نہیں پڑھ رہے. اس لیے ہمیں ہماری نماز بے حیائی اور برائی سے نہیں روک. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک عمل مسواک. مسواک کا مسواک کیا ہے؟ اس کے بارے میں اللہ کے رسول فرماتے مطہرۃ للفم مرضاۃ للرب. دو وجوہات بیان کی ہیں مسواک کرنے کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے. ایک تو منہ کی صفائی ہے اور دوسرے نمبر پہ رب کی رضامندی. اب مسواک، یہاں پہ عجیب سی بات لگے گی، آپ کو بھی شاید لگے. میں نے بھی جب مطالعہ کیا تو مجھے بھی لگی تھی کہ ہم مسواک کے قائم مقام برش کو دیتے. برش اس کا قائم مقام ہے، اس کے لیے ہم مختلف قسم کی ٹوتھ پیسٹ استعمال کرتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ یہ اللہ کے رسول کی سنت کے مطابق ہم کریں. یاد رکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مسواک ہے. مسواک کے اندر جو فائدے ہیں وہ ٹوتھ پیسٹ میں، برش میں نہیں. مسواک کا جو طریقہ رسول اللہ علیہ وسلم نے بتایا، جس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسواک کی، اس کا واقعتاً فائدہ یہی ہے مرضاۃ للرب. اس کا فائدہ یہ پہلا فائدہ یہ ہے کہ وہ منہ کی صفائی ہے، مطہرۃ للفم مرضاۃ للرب. دوسرا فائدہ یہ ہے کہ اس سے رب کی رضامندی حاصل. اب مسواک کس طرح کرنی چاہیے نجی محفل میں بتایا جا سکتا ہے. تو مسواک جو ہے اس سے بہت سارے اور بھی فائدے، طبی فائدے بہت سارے. تو ہم آگے چلتے ہیں. اپنی زندگی کے آخری لمحات میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے دو چیزوں کو پسند، دو چیزیں اللہ کے رسول نے ان کو اولویت دی، ترجیح دی، اور آپ کو اس کا فکر. اور وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ سب سے پہلی کیا؟ نماز. آپ صلی اللہ علیہ وسلم الصلاۃ الصلاۃ. پھر اس کے بعد آخری لمحات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر مسواک کے اوپر. سیدہ عائشہ صدیقہ مطہرہ سیدہ کائنات، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اشارے کو سمجھ لی، مسواک لائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی، لیکن کمزوری کی وجہ سے آپ اسے چبا نہ سکے. تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے مسواک چبا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی، تو آپ نے وہ مسواک کی. تو سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے بعد میں فرمایا کرتی تھی کہ آخری وقت میں اللہ نے میرا لعاب اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب اکٹھا کیا. یہ آخری لمحات میں جو دو چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، دو عمل وہ پسند کیے، اور اس کے بارے میں
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اختیار کیا، وہ نماز اور مسواک۔ بیٹے وہ پردہ صحیح کرو یار، میں نے آپ کو اشارے سے بتایا بھی، پردہ صحیح کرو اور تم تیرے لیے اس کے اوپر کچھ چیز رکھو۔ حضرات و حاضرین توجہ میری طرف کیجیے، جنت کے 8 دروازے کھلوانا چاہتے ہیں؟ آئیے ایک نسخہ میں بتاتا ہوں جس سے جنت کے 8 دروازے آپ کے لیے کھل جائیں۔ ایک عمل میں بتاتا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ عمل میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے وضو کیا اور وضو کر کے وہ پڑھتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، یہ پڑھ لینا تمہارا کام ہے، جنت کے 8 دروازے کھول دینا میرے رب کا۔ میرے اللہ کا کام ہے کہ تمہارے لیے جنت کے 8 دروازے کھول۔ سے مسلم کی روایت ہے، ذہن میں رکھیے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شخص رات کو سوتے وقت وضو کر کے سوتا ہے، وضو کر کے رات کو سوتے وقت وہ سو جاتا ہے، تو اللہ ایک فرشتے کو مقرر فرما دیتا ہے جو اس کے لیے دعائیں کرتا ہے۔ جب وہ شخص کروٹ بدلتا ہے، فرشتہ دعا کرتا ہے، اللہم اغفر لعبدک فإنہ طاہر، اللہ اپنے اس بندے کو معاف کر دے، یہ پاک ہو کر سویا ہے، وضو کر کے سویا ہے، طہارت کے ساتھ سویا، باوضو سویا۔ اب آپ اندازہ کیجئے کہ وضو کر کے سونے کی کتنی زیادہ فضیلت، یہ فضیلت والا عمل ہے۔ جو رات کو وضو کر کے سوتا ہے، وہ رات کے کسی حصے میں بھی بیدار ہو کر جو بھی دعا کرتا ہے، اللہ اس کی دعا کو قبول کر لے۔ ابو داؤد کی روایت۔ ہاں میرے بھائی میری بہن، رات کو حفاظت کے لیے ہر ایک چاہتا ہے کہ میں چوکی دار رکھوں، ایک پہرے دار رکھوں، ایک گارڈ رکھ لوں، لیکن ہم میں سے کتنے ایسے ہیں کہ جن کے پاس یہ سہولت موجود نہیں ہے؟ وہ گارڈ نہیں رکھ سکتے، چوکی دار نہیں رکھ سکتے، وہ پہرے دار نہیں رکھ سکتے۔ آئیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ایسا عمل بتاؤں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ رات کو جو شخص آیت الکرسی پڑھ کر سو جاتا ہے تو اللہ کی طرف سے ایک نگران فرشتہ مقرر کر دیا جاتا ہے جو صبح تک کوئی چور کوئی شیطان اس کے قریب نہیں آئے۔ اب کتنی بڑی فضیلت کی بات ہے، اور یہ صحیح بخاری کی روایت، کتنی بڑی فضیلت کی بات ہے۔ ایک آدمی صرف آیت الکرسی پڑھ کے سوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے نگہبان فرشتہ مقرر کر دیتا ہے، چوکیدار مقرر کر دیتا ہے، پہرےدار مقرر کر دیتا ہے، اور وہ ساری رات حفاظت کرے۔ اور اس کے بہت سارے فوائد ہیں جو عملی طور پہ ہمارے بعض دوستوں کو خود ہمارے ساتھ کئی دفعہ اتفاق کہ آیت الکرسی کے کتنے فضائل۔ آیت الکرسی جب پڑھتا ہے انسان تو اللہ تعالیٰ غیب سے مدد کرتا ہے، فرشتہ جو ہے نگہبانی کرتا ہے۔ میرے بھائی اور میری بہنوں، آج ہم میں سے ہر کوئی دعا کرتا، کوئی کہتا مولوی صاحب میرے لیے دعا کیجیے، کوئی کہتا ہے حافظ صاحب میرے لیے دعا کیجیے، کوئی کسی بزرگ کے پاس جاتا ہے جی میرے لیے دعا کیجیے، کوئی کسی اپنے دوست کو کہتا ہے جی میرے لیے دعا کیجیے، کوئی کسی کو کہتا ہے، کوئی کسی کو کہتا ہے اپنے ذوق کے مطابق اور اپنے خیال کے مطابق کہ جناب فلاں شخص جو ہے نیک ہے، اس سے میں دعا کروا، ہر کوئی دعا کرواتا ہے۔ لیکن میرے بھائیوں اور میری عزیز بہنوں، سوچیے اور غور کیجیے، ایک مولوی صاحب کی دعا پتہ نہیں قبول ہونی ہے کہ نہیں، ایک بزرگ کی دعا پتہ نہیں قبول ہونی ہے کہ نہیں، اللہ کو پتہ، آپ کی میری دعا پتہ نہیں قبول ہونی ہے یا نہیں، یہ اللہ کو پتہ ہے۔ لیکن ایک قبولیت والے انسان کی دعا کا حقدار بننے کا طریقہ وہ آج میں آپ کو بتانے لگا کہ آپ دعا لینا چاہتے ہیں تو نبی کی دعا لیجیے، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا لیجیے، رحمت عالم کی دعا لیجیے، حبیب خدا کی دعا لیجیے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی ہے، رحم اللہ عمران، اللہ اس شخص پہ رحم فرمائے صلی قبل کہ جس نے عصر کی نماز سے پہلے 4 رکعتیں، جو عصر کی نماز سے پہلے 4 سنتیں ادا کرے گا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا حقدار ہے، اللہ کے رسول کی دعا رد نہیں ہوگی۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رحم اللہ، اللہ رحم کرے اس بندے پر، اور جس پہ اللہ کا رحم ہو گیا وہ دوزخ میں جا سکتا ہے؟ نہیں جا سکتا، وہ جنت میں جائے گا۔ اب میری آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا رد نہیں کی جا سکتی، یہ یقین کے ساتھ، اعتماد کے ساتھ، محبت کے ساتھ، عقیدت کے ساتھ جو شخص عصر کی نماز سے پہلے 4 رکعتیں پڑھ لیتا ہے تو انشاءاللہ اللہ اس پہ رحم فرمائے۔ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم رات کو سوتے وقت کیا کہتے؟ اللہم باسمک اموت و احیا، یہ دعا پڑھا کرتے تھے، اے اللہ میں تیرے نام کے ساتھ، توجہ رکھیے گا الفاظ پہ، اللہم باسمک اموت و احیا، میں تیرے نام کے ساتھ ہی اللہ میری موت ہے، تیرے نام کے ساتھ ہی میری زندگی، تیرے نام کے ساتھ میں مر رہا ہوں، تیرے نام کے ساتھ میں اٹھوں گا، یعنی لفظی طریقے۔ دوسرے لفظوں میں یوں کہہ لیں کہ اپنی موت اور حیات اللہ کے سپرد کر کے سو جانا، یہ اتنا بڑا عمل ہے، اتنا بڑا عمل ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے باقاعدہ یہ دعا آپ نے اپنے صحابہ کو سکھائی، خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پہ عمل کرتے۔ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم رات کو قیام کرتے، رات کو اتنا لمبا قیام کرتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں پہ ورم آ جاتے، پاؤں سوج جاتے، یہاں تک کہ بعض روایات میں پاؤں پھٹ جاتے۔ ایک دفعہ سیدہ کائنات سیدہ عائشہ صدیقہ مطہرہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس طرح کیوں تکلیف اٹھاتے، اتنی تکلیف کیوں برداشت کرتے ہیں جبکہ اللہ نے آپ کے اگلے پچھلے گناہوں کو معاف کر دی؟ قد غفر لک ما تقدم من ذنبک وما تأخر۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ جب اللہ نے مجھ پر اتنا بڑا احسان کیا ہے، افلا عبدا شکورا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ یہ شکر گزاری ہے، متفقن علیہ روایت ہے، یہ شکر گزاری ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم راتوں کو اٹھ کے تہجد پڑھا کرتے، اتنا لمبا قیام کیا کرتے کہ صحابہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود حیران و پریشان ہو جایا کرتے۔ آپ نے تہجد کے لیے علی اور فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما ان کو بھی ترغیب دلائی، متفقن علیہ روایت کے مطابق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مرد کے لیے جو اپنی عورت کو تہجد کے لیے بیدار کرتا ہے، اگر نہ اٹھے، توجہ رکھیے گا میری طرف، ہمیں کسی کار چرپڑ نہ پا لیا جی، توجہ رکھیے گا میری طرف، اگر وہ نہ اٹھے تو اس پر پانی کے چھینٹے پھینک، پانی چھڑک پھینک، اللہ کی بندی اٹھ جائے، تہجد کا ٹائم ہو، اور اس کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے ہیں۔ وہ عورت جو اپنے مرد کو اٹھاتی ہے لیکن وہ تہجد کے لیے نہیں اٹھتا، اس کے اوپر پانی کے چھینٹے پھینکتی ہے کہ اللہ کے بندے اٹھ جائے تہجد کا ٹائم۔ لیکن یہ بھی بتا دینا چاہیے رات کو کہ بھئی اگر نہ اٹھے تو پانی کے چھینٹے پھینکنے وہ نہ سحری کے ٹائم ہی تماشا لگاؤ، ایسا نہیں کرنا، پہلے سے پتا ہو اسے کہ اگر میں نہ اٹھی یا میں نہ اٹھا تو پانی کے چھینٹے میرے اوپر آ سکتی، تو ہر ایک چیز کی ہے نا بتانا چاہیے۔ تو اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے میاں بیوی کے لیے کیا دعا کی کہ اللہ اس پر رحم فرمائے۔ ابو داؤد اور نسائی کی روایت ہے، اللہ اس پر، اس بندے پر، اس عورت پر رحم فرمائے جو تہجد کا اتنا خیال کرے۔ لیکن رات کو سوتے وقت یہ طے ہو جانا چاہیے پہلے سے معاملہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیر تک قیام کرتے، لمبا قیام کرتے، لمبا رکوع کرتے، لمبا سجدہ کرتے، اتنا لمبا قیام، اتنا لمبا رکوع، اتنا لمبا سجدہ کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا پریشان ہو کر آپ کو ہلاتی اور دیکھتی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ نہیں، ایسا محسوس ہوتا فنا فی اللہ، اللہ کی محبت میں سجدے میں پڑے ہیں، اس طریقے سے کہ دیکھنے والا پریشان ہو جائے کہ زندہ بھی ہیں۔ آج ہمارے رکوع سجدے بھی عجیب، ہم بھی رکوع سجدے کرتے ہیں، آج ہم بھی نمازیں پڑھتے ہیں، ہماری رکوع سجدے بھی ہیں، چل تو میں آیا، جیسے وہ پیچھے ڈنڈا لے کے کھڑا ہوا ہے، 1 سیکنڈ کی بھی تھوڑی سی تاخیر ہوئی اور پیچھے گٹوں کے اوپر مارے، ایسی نماز پڑھتے ہیں، من کے دے من کا ٹھا من، انتہائی تیزی کے ساتھ ایسی نماز، اس کا ہمیں کوئی فائدہ نہیں۔ یہ نماز ہمارے لیے وبال بنے گی، ویل للمصلین،
ایسے نمازیوں کے لیے ہلاکت۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا لمبا قیام، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا لمبا قیام، کیا لذت ملتی ہے، کتنا مزہ آتا ہے۔ خالق کائنات خود مزے لے کر بیان کر رہا ہے، تتجافا جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون۔ اللہ خالق کائنات مزے لے کر بیان کر رہا ہے، تتجافا جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم، اللہ کی محبت میں، اللہ کی محبت میں بے چین ہو کر یہ اللہ کے بندے، اللہ سے محبت کرنے والے راتوں کو اپنے نرم و گرم بستر پر سو نہیں سکتے، بلکہ کروٹیں بدلتے رہتے ہیں، پریشان ہیں اس بات سے کہ کب اللہ کی ملاقات کا وقت ہو جائے، کب تہجد کا وقت ہو جائے، کب میں اٹھ کے اپنے رب کے سامنے سر سجدے میں رکھ دوں، کب میں اپنے رب کے سامنے سر بسجود ہو جاؤں، کب میں اپنے رب کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو جاؤں، کب میں اپنے رب کے سامنے رکوع کرنے لگوں۔ اللہ اللہ، پھر ایسے ہی سجدے کے لیے خالق کائنات مصطفیٰ کی زبان سے پکار کے اعلان فرما رہا ہے، وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَہَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا۔ اللہ رب العالمین سورہ بنی اسرائیل میں ارشاد فرماتا ہے، اے میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، راتوں کو اٹھ کے آپ نفل پڑھتے ہیں، تہجد کی نماز پڑھتے ہیں، شاید کہ اللہ رب العالمین اس کی برکت سے آپ کو یقیناً مقام محمود پہ فائز کر دے گا۔ آج ہم بھی ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، ہر کام میں ہی ہماری عجیب شان ہے، ہر کام میں ہی ہمارا عجیب انداز ہے۔ نماز کے لیے مسجد میں آ گئے، حافظ صاحب کو کہتے ہیں، پہلے ہی کان میں کہہ دیا، حضرت جی حافظ جی نماز تھوڑی جی ہلکی پڑھانا، تھوڑا سا نا ٹائم کم لگا۔ حافظ جی بھی پھر نمازیوں کی خوشنودی کے لیے مجبور ہوتے ہیں بیچارے، وہ بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے جی، لمبی قرات نہ کرے، آج کھلوتا نہیں جانتا، لمبا قیام نہ کرنا، کھڑا نہیں ہوا جاتا، قربان جاؤں اس لذت تہجد پر، اللہ اللہ، اس لذت تہجد پر کہ جو اللہ رب العالمین نے خالق کائنات میں قرآن مجید میں اس کا تذکرہ فرمایا، اللہ اکبر، وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَہَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ۔ اللہ کے رسول کیوں اتنا پریشان ہوتے ہیں؟ تہجد نفل نماز ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مستقل مزاجی سے تہجد پڑھا کرتے تھے۔ کیا لذت ہے، کتنا پیارا انداز ہے۔ اللہ خالق کائنات قرآن میں جگہ جگہ اس کا تذکرہ فرماتا ہے، لذت رات کھلونے دی، ہاتھ بن کے قیدی ہونے دی، اس اللہ اگے رونے دی، رو رو کے عرش ہلا دے دو، دل قدسیاں دے تڑپا دے دو، جیڑی اکھ جگراتے کٹ دی نہیں، جیڑی اکھ جگراتے کٹ دی نہیں، سر سجدے اتھرو سٹ دی نہیں، اس اکھ نو ذرا سمجھا دے تو، دل قدسیاں دے تڑپا دے تو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھو راتاں نو قیام کرنے، پاؤں دے اوتے ورم آ جاندے، اللہ اللہ تے خالق کائنات خود تعریفاں کر رہا ہے، کٹن راتاں مسلے تے کھلوتے آ پیر سج جاندے، خدا آکھے نہ جاگدنا عبادت ایہو جئی ہووے، اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا۔ سورہ بنی اسرائیل، اللہ رب العالمین صبح کے قرآن پڑھنے کو کتنے پیارے انداز میں بیان فرما رہے ہیں، اللہ کے فرشتے بھی حاضر ہو کے سنتے ہیں، اور ہم ہیں ماشاءاللہ، ہم کہتے ہیں آپ جی قرات چھوٹی رکھیا جائے، قرات مختصر رکھیے گا۔ ہمارا حال بھی اس آدمی جیسا ہے جس کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ذکر کیا گیا، دیر تک سوتا رہتا ہے، سورج نکل آتا ہے لیکن سویا ہوا ہے، گھوڑے گدے بیچ کے سویا ہوا ہے،
کہ کیا مسلم ہے، یہ مسلمان ہے، رات کو جلدی سوتا نہیں ہے، صبح جلدی اٹھتا نہیں ہے کون ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پکی محبت کرنے والا، اپنے آپ کو مسلمان کہلانے والا، اپنے آپ کو جنتی سمجھنے والا، رات کو سویا رہتا، دیر تک سویا رہا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ذاک رجل بال الشیطان فی اذنیہ، متفق علیہ، بخاری مسلم کی روایت ہے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کہ جب کوئی رات کو سویا رہتا ہے نا، صبح نماز کے ٹائم اٹھتا نہیں ہے، سورج نکل آتا ہے، تو شیطان جو ہے نا وہ اس کے کان میں پیشاب کر دے، اس کے کان میں پیشاب کر دیتا۔ توجہ میری طرف رکھیے گا، ہم میں سے ذرا اپنے دلوں پہ ہاتھ رکھ کے سوچیں، ہم میں سے کتنے ایسے ہیں جن کے کان روزانہ شیطان بھرتا ہے؟ ہم نے اپنے کانوں کو شیطان کے لیے لیٹرین بنایا ہوا، اب دعویٰ ہمارا کیا ہے؟ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سچا پیار۔ اللہ اکبر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک نماز دوران سفر جنگ سے واپسی پہ، صرف ایک نماز، اس وادی میں آپ سو گئے، بلال بھی سو گئے، ان کو پہرے دار مقرر کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ اس وقت کھلی جب سورج کی روشنی آپ کے چہرہ انور سے ٹکرائی، اس وقت آپ کی آنکھ کھلی، آپ ہڑبڑا کے اٹھے، بلال کیا ہو گیا؟ تمہیں تو مقرر کیا تھا کہ جگا دینا نماز کے وقت۔ اللہ کے رسول، جس چیز نے آپ کو جس چیز نے آپ کو غافل کر دیا اس نے مجھے غافل کر دیا، یعنی نیند نے آپ کو بھی غافل کر دیا، مجھے بھی غافل کر دیا، میں بھی سو گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس وادی سے نکلو، اس وادی پہ شیطان کا قبضہ ہے۔ ایک نماز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قضا ہو گئی، اس وادی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام کو پسند نہیں کیا، آپ وہاں سے نکلے کہ اس وادی پہ شیطان کا قبضہ ہے۔ اب سوچئے ذرا، غور کیجئے، جس گھر میں نماز نہیں پڑھی جاتی، نہ بیٹا نماز پڑھتا ہے، نہ باپ نماز پڑھتا ہے، نہ گھر کے ماں نماز پڑھتی ہے، نہ بڑے پڑھتے ہیں، نہ چھوٹے پڑھتے ہیں، آپ خود سوچئے کہ پھر وہاں پہ شیطان کا کتنا زیادہ قبضہ۔ ایک نماز، صرف زیادہ نمازیں نہیں، ایک اب یہاں شیطان کا قبضہ۔ آج اپنے گھروں کی اصلاح کیجیے، اپنے گھروں کی اصلاح کیجیے، اپنی نماز کو درست کیجیے، سنت کے مطابق پڑھیے، تاکہ ہم قیامت کے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں جا کے پیش ہوں تو خوش دلی کے ساتھ اللہ کے رسول ہمارا استقبال کریں، ہمیں حوض کوثر سے پانی نصیب ہو جائے۔ اب کتنے گھر ایسے ہیں کہ پوری کا پورا ٹبر جو ہے ان کے کان شیطان کی لیٹرین بنی ہوئی۔ کتنے ایسے دوست ہیں جو ہیں تو بڑے سمجھدار، بظاہر بڑے دیندار بھی ہیں، نبی سے پیار بھی کرتے ہیں، بظاہر نظر میں بڑے اچھے بھی ہیں، لیکن صاف ستھرے بھی ہیں، لیکن پھر بھی اپنے کان محفوظ نہیں کر سکتے، پھر بھی کانوں میں روزانہ پیشاب کرواتے ہیں، وہ بھی شیطان۔ لا حول ولا قوت۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا عمل کیا، کیا کر کے دکھایا؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بستر پہ لیٹتے، معوذتین پڑھ کر اپنے اوپر پھونک مارتے، دائیں پہلو پہ سونا، یہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے۔ دائیں رخسار، ہاتھ جو ہے رخسار کے نیچے رکھ کے سونا، یہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے۔ اور یہ دعا پڑھنا، یہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے۔ وہ دعا کون سی ہے؟ اللہم قنی عذابک یوم تبعث عبادک، اللہ اپنے بندوں کو جب تو اٹھائے گا نا اس دن عذاب لگے گا۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ اپنے عذاب سے مجھے اس وقت محفوظ رکھنا، بچانا جب تو اپنے بندوں کو اپنے پاس بلائے گا، قبروں سے اٹھائے گا۔ اب یہ کون دعا کر رہا ہے؟ میں کر رہا ہوں، ایک مولوی کر رہا ہے، ایک حافظ کر رہا ہے، ایک عالم کر رہا ہے، ایک عامی کر رہا ہے۔ کون کر رہا ہے یہ دعا؟ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کائنات میں سب سے بہترین انسان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کائنات میں سب سے بڑا مقام رکھنے والے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کائنات میں سب سے معزز ہستی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا فرما رہے ہیں، اللہ جس دن قیامت کے دن ہمیں اٹھائے تو اس دن مجھے عذاب آئے۔ آج کہتے ہیں جی ہم تو جنت میں جائیں گے، اور کئی دو قدم اور آگے بڑھ جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں لو جی مولوی اگر جنت سے چلے گئے نا اسیرت مالا پاندے چلے گئے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ دین سے نفرت اور کتنی کرو گے میرے بھائیوں؟ یہ دین سے نفرت کا ایک اظہار ہے۔
ध्यान रख लो इस बात पे। आप अपने उलमा पे बहुत सारी खामियां, मैं मानता हूं आपके अंदर भी बहुत सारी, मेरे अंदर भी बहुत सारी खामियां हैं। इंसान खामियों का मजमुआ है, लेकिन उसके अंदर कुछ खूबियां भी है। उस खूबियों को देखो, ये मत देखो हर एक इंसान के अंदर कुछ खामियां हैं, कुछ खूबियां हैं, दोनों को मद्देनजर रखो। ये मत सोचो। अब देखें ना, मक्खी है ना, मक्खी कहां बैठती है? आप में से हर कोई जानता है। मक्खी हमेशा जख्म पे बैठती है, पीप पे बैठती है, गंद पे बैठती है। हमारे ज़हनों को हमारे मीडिया ने, सोशल मीडिया ने, फिरकावारियत ने, इन सारी चीजों ने इतना मसमूम कर दिया है, इतना जहर आलूद कर दिया है, आज हम में से जो बिल्कुल दीन से कोरा है, दीन के बारे में कुछ मालूमात नहीं रखता, वो भी उठ के मौलवी के ऊपर बोलता है ये गलत कर रहा है, ये गलत कर रहा है। क्या मेरे भाइयों, दीन है, उसने सीखा है, उसे मालूम है, अगर उसके अमल में कोई कमी है, उसके अमल की मजम्मत करनी चाहिए, ना कि आप पूरे दीन की नफी करके रखें। एक टीचर कोई गलती करे तो पूरी टीचर बरादरी उसकी मुजरम नहीं बन जाती। एक मौलवी से अगर कोई गलती, वो भी इंसान है। जब हम मौलवी को फरिश्ता समझेंगे ना, तो यही हमारे तस्वर आए जो हमें इस वक्त कायम किया हो। मौलवी फरिश्ता नहीं है मेरे भाई, मौलवी भी इंसान। टीचर फरिश्ता नहीं है, टीचर भी एक इंसान है, वो भी आपके माशरे का हिस्सा है। आपसे गलती हो जाए, आप कहते हैं जी सोशल मीडिया बड़ा एक्टिव है, कोई ना कोई जनाब ऐसी हो जाती है गलती, क्या करें जी, अब दुनिया में रहना है जी, ये करना। आप 100 वेरिफिकेशन दे, कभी मौलवी के लिए भी ये वेरिफिकेशन आपके जहन में आई, कभी किसी टीचर के लिए भी आपके जहन में ये वेरिफिकेशन आई कि ये भी इसी दुनिया में रहता है, ये भी इसी माशरे में रहता है, यही सोशल मीडिया इस्तेमाल करता है, यही सारी चीजें उसके लवाजमात हैं जो हमारे हैं। अगर हमसे कोई गलती हो जाए, हम कहते हैं हमें माफ कर दिया जाए। अगर किसी मौलवी बेचारे से हो जाए, किसी आलिम से हो जाए, किसी टीचर से हो जाए, हम कहते हैं नहीं, इसको माफी नहीं मिलनी चाहिए। कैसा दोहरा मेयार है ये। असल में दीन से नफरत जो हम जाहिरी तौर पे नहीं कर सकते, फिर हम दीनदार के ऊपर तान करते। सिर्फ मौलवी की बात नहीं, कोई भी दीन पे अमल करने वाला है, नमाज पढ़ने वाला है, उससे बेचारे से कोई गलती हो जाए, और पंजे नमाजा जाकर मसीते पढ़ता, देख कैसे कैसी हरकत कर दी। नमाजों का उसकी गलती से क्या ताल्लुक है? और जी हज करके अगले दिन आया तो ऐसी गलती कर, हज का उसकी उस गलती से क्या ताल्लुक? उसकी गलती काबिल मजम्मत हो सकती है, लेकिन उसका हज तो काबिल मजम्मत नहीं है। गौर कीजिए, तवज्जो कीजिए। नींद मौत की बहन है, कहते नींद मौत की बहन कहा गया उसे। और ये भी हम अक्सर सुनते हैं कि जी वो फलां जो है ना सुत्ता ही सोंगे। अक्सर हम ऐसे जुमले सुनते हैं, रात को सोया था जी, सुत्ता ही सोंगे, सुबह उठना ही नसीब नहीं हुआ। इसीलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात को सोते तो दुआ पढ़कर सोते थे। रात को सोते, तवज्जो में एक तरफ रखिएगा नौजवान खास तौर पे, रात को सोते तो क्या करके सोते थे? दुआ पढ़ के सोते थे, मवज़तैन पढ़ के सोते थे, कुल औज़ु बिरब्बिल फलक, कुल औज़ु बिरब्बिन नास पढ़ के फिर सोते थे। अल्लाह को याद करके सोते थे, अपने आप को अल्लाह के सुपुर्द करके सोते थे। आज हम किस तरह सोते? आज हम किस तरह सोते? हम फिल्में देख के सोते, हम ड्रामे देख के सोते, हम मोबाइल यूज करके सोशल मीडिया पे, आप खुद जानते हैं सोशल मीडिया कितना इस वक्त खतरनाक चाल चल। हम ये सारी चीजें ईशा की नमाज के बाद, इसलिए मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जल्द सोने का हुक्म दिया है कि नमाज पढ़ो, अल्लाह को याद करो, और फिर उसके बाद अल्लाह की याद करते करते सो जाओ। सूरह मुल्क पढ़कर सो, सूरह सजदा पढ़कर सो, ताकि अगर उसी हालत में तुम उठो तो यही 2 सूरतें पढ़ते हुए हो। और ये भी आपको पता है, तजर्बा करके देख लीजिएगा, रात को हम जो काम करते हुए सोते हैं, जब सुबह हमारी आंख खुलती है तो सबसे पहले वही काम हमारे तस्वुर में आते। तो वजह है ना मेरी तरफ, रात को, ये नौजवानों को खास तौर पे मैं मुखातिब कर रहा हूं, रात को जो काम हम करके सोते हैं, ड्रामा देखते हुए सोते हैं, वही चीज सुबह हमारे ज़हन में होती है जब हम उठते। फिल्म देखते हुए सोते हैं, वही चीज हमारे ज़हन में होती है।
गाना सुनते हुए सोते हैं, वही चीज सुबह हमारे ज़हन में होती जब हम उठते हैं। मेरे भाई हो, रात को अगर ये सारे काम करते हुए सो गए तो कब्र से अगर खुदा ना खासा सुबह उठना नसीब ना हुआ, कब्र में आंख खुली तो कब्र में जब उठोगे यही तसव्वुर लेकर उठोगे। खुद तसव्वुर कर लीजिए फिर कब्र के में हमारे साथ क्या सलूक। गौर कीजिए मेरे भाई, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने बिस्तर को झाड़ कर सोते थे, आज हम इन चीजों का ख्याल ही नहीं करते। सूरह मुल्क पढ़कर सोते थे, आज हम ख्याल ही नहीं करते। सूरह सजदा पढ़कर सोचते थे, हमें इस चीज का इदराक ही नहीं है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोमवार का जुमेरात का रोजा रखते थे, हमें इसका ख्याल ही नहीं है। इसी तरह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, ये अल्फाज ला इलाहा इल्लल्लाह ये कहा करते थे और फरमाते ये दुनिया और माफिया जो कुछ दुनिया में मौजूद है, सारे खजाने दुनिया के एक तरफ रख दिए जाए, सारी दुनिया एक तरफ इकट्ठी हो जाए, ये अल्फाज अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सबसे ज्यादा महबूब है। आज हम कभी पढ़ के सोते हैं? आज हमारी जुबान पे कभी ऐसे अमाल आते हैं? जन्नत में दरख्त लगवाना चाहते हैं, सुभान अल्लाह व बिहम्दिही, सुभान अल्लाहिल अज़ीम, सुभान अल्लाह व बिहम्दिही अल्फाज अल्लाह के रसूल ने फरमाया तुम कह दो गुरिसत लहू नखलतुन फिल जन्नह, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं उसके लिए जन्नत में खजूर का एक दरख्त लगा दिया जाता है जो एक दफा सुभान अल्लाह व बिहम्दिही। कितने प्यारे प्यारे अमाल बताएं, कोई उस पर मेहनत नहीं लगती, कोई परेशानी नहीं आती, जुबान पे बिल्कुल आसान, सुभान अल्लाह व बिहम्दिही। तो मेरे भाइयों, हमें ऐसे अमल करने चाहिए जो हमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफारिश के मुस्तहिक बना। मेरे नबी का अमल इखलास है, मेरे नबी का अमल तकवा है, मेरे नबी का अमल अखलाक है, इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम फरमाया गया है। मेरे नबी का अमल नमाज है, मेरे नबी का अमल जिहाद है। इन्नल्लाह इश्तरा मिनल मुमिनीना अनफुसहुम व अमवालहुम बिअन्ना लहुमुल जन्नह। मेरे नबी का अमल तहज्जुद है, तहज्जुद पढ़िए। मेरे नबी का अमल तबलीग है, या अय्युहर रसूल बल्लिग मा उनज़िला इलैका मिन रब्बिक। मेरे नबी का अमल सब्र व हिल्म है, जानी दुश्मनों को भी माफ कर दिया। मेरे नबी का अमल अफ़्व दरगुजर है, फ़अफ़ अन्हुम वस्तग़फ़िर लहुम। अल्लाह के नबी ने दुश्मनों को भी माफ कर दिया। ला तस्रीबा अलैकुमुल यौम व अंतुमुत तुलका, जाओ आज के दिन तुम सब के सब आजाद। मेरे नबी का अमल जिक्र है, अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल क़ुलूब। मेरे भाइयों, हमें चाहिए कि हम अपनी जिंदगी को उस तरीके से गुजारें जिस तरह मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया है। अल्लाह मुझे और आपको अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।